الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصلوات. Today I'm going to conclude the discussion that we started on Thursday. Originally my topic was the Imamat in the light of Surah Al-Baqarah, but I also tried to introduce this surah and the theme that has been discussed in this greatest surah of Quran, Surah Al-Baqarah, and I went through all those ayat from beginning and finished first para of the Quran. Today I have to finish the whole surah very quick, on time and in time. So let me just remind you, I want you to say a good salawat and completely forward Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Of course, this ayat, Bismillah, when we read Bismillah, is part of all surahs according to our fiqh and aqidah. Other people don't believe that Bismillah is part of surah. They think that Bismillah is something extra that you have to say before you start the surah, but we say no, Bismillah is part of surah. That's why we in our salat, we say this Bismillah loudly, while you don't hear Bismillah from other people while they are reading their salat. So starting with Bismillah, then Alif Lam Mim. So 5 ayat speak about Muttaqeen, then 2 about Kafirin, and 13 about Munafiqeen, and 9 about all people, entire mankind. 9 ayat until ayat number 29. Ayat number 30 to ayat number 39, 10 ayat speak about Hazrat Adam and Shaitan. And Quran mentions that the story of Adam and Shaitan. Of course, everywhere, whenever any story is mentioned, the purpose is to give us some lessons, so we can derive some good lessons from that particular story. After this, starting from 40, ayat number 42, 120, now you remember it, right? 23. Until 23, Allah subhanahu wa ta'ala mentions another story of Bani Israel. 124, Allah starts, say salawat Muhammad wa alihi, mentioning about very important topic, and it is Imamat. Of course, he first mentioned Khilafat, with this word, the Khilafat, Inni ja'ilun fil ard khalifa, in the beginning. In between, he mentioned the story in
pretty good details about Bani Israel in 84 ayat. Then Imamat. Imamat starts from 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. This ayat, you always hear it and listen to it. Inshallah, I will, during my introduction to this surah, whenever I reach to an ayat which you are familiar with already, I'm going to read it for you so you can figure out where this ayat is located originally. And you can remember it for future reference, inshallah. Ayat 124. Then, in ayat, next ayat, 125, it talks about Tathir Kaaba that I mentioned already, and then dua of Ibrahim alayhi salam, Rabbi al hadha al-balad aminan, and then next ayat, which is 126, 127, and 28 and 9, and until I would say until 141. Ayat number 140. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions all about Ibrahim and Yaqub and Kaaba and all those things. 141, first chapter of Quran ends. So ending first chapter on dhikr of Ibrahim, mentioning Ibrahim alayhi salam in 18 ayat. From 124 to 141, 18 ayat about Ibrahim alayhi salam and Kaaba. After this, then Allah starts talking about Qibla. So when you hear about Qibla or Kaaba, what does Qibla or Kaaba mean? Kaaba is the place, and Qibla is the direction. So when you stand facing Kaaba, so this process of facing Kaaba is called facing Qibla. So at this moment, the Kaaba becomes Qibla. So that's why there's a difference between Kaaba and Qibla. Some people ask what is, what is the difference between these two terms. So Allah speaks, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. Second part starts from here. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ وَمَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. And I mentioned last night, if you remember, some ayat about Qibla, and a little bit I just went to the details. I cannot go into details in this little time, of course. Qibla, and the story how the Qibla was changed from first Qibla to present Qibla, Kaaba. And why? Some of the reasons I mentioned yesterday, I cannot go more. I have to go ahead. Now, this continues until 153 in 14 ayat. 153. Now, 154. What is 154? As I said, I'm going to read the ayat that you are familiar with. So you say, oh, really? I heard this ayat many times. Oh, this is from here? Yes. This is the location of the ayat. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Don't say that the people who died in the way of Allah subhanahu wa ta'ala are dead. They are not dead. But ahya, Allah subhanahu wa ta'ala emphasizing on the life. They are alive. But ahya'un. Okay, if they are alive, we can see them. Where are they? Allah said, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. You don't have the sense of their hayat.
You don't have the sense, so don't blame them. Don't say they are dead. Your sense is dead. You don't feel it. You don't have the sense. You don't have the shu'ur. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Quickly. What is next? Again, one ayat which you have heard it many times in your life. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. 55, very good, and 56. Then 57. إن الصفا والمروة من شعائر الله. This is also one of the ayat that you hear many times. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Okay, so in Safa and Marwa, there are two hills in Makkah. When you go there, you have to do sa'i between these two. You have to go 7 times, 7 rounds between, starting from Safa ending to Marwa. Safa, Marwa, Safa, Marwa. What is this? What are you doing? So you have to imitate, you have to copy, you have to do what our Hajra has done. And also, these two, they are rocks. They are rocks, right? Quran says these rocks are min sha'airillah. They are from among sha'airullah. Sha'air is the plural of sha'ira. Sha'ira means symbol. They are symbols of Allah. Symbol. You cannot disrespect symbol of any community, any country. You cannot. If the symbol, this is symbol of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says these rocks are symbols, sha'air. In Surah Had Allah says, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Whoever respects Sha'airullah, this respect is from among the taqwa of hearts, the piety of hearts. So piety is of two kinds. One is apparent piety, apparent taqwa, and one is real, true inner piety. So Allah says you cannot show your inner piety unless you respect Sha'airullah. And these two rocks are from among Sha'airullah. And if you say, no, they are rock, this is the rock, I'm not going to respect rock. I cannot respect something which has no life. No, this has real life. You don't have life if you don't respect it. Wow. So this is Sha'airullah, min Sha'airullah. After this, ayat number 158. Time is very short. But I'm giving you kind of homework. And when you go through this ayat, go read them with this sequence and the segments of ayats and those sections that I have, just divided them into topics and see the relationship. After all this, Allah says, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ. There are so many things in Quran. Why people don't reflect? Why the scholars, when they read Quran, why they don't mention those points? Why? Because they try to hide it. It's very clear. They say, where is Ali in Quran? Everywhere. In every ayat, there is Ali in Quran. But no, but we don't hear from the scholars.
Allah says, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ, those people who hide the truth. They don't hide the truth. Most of them know the truth. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. They know the reality as they know their children. Anybody, when he sees his child, he will never get confused. Whose child is this? Unless there is something else behind. Right? But if really is his child, he will never get confused. You got the point? So Quran is saying, يَعْرِفُونَهُ, they know him, they know Rasulullah. They would say, Ahlul Kitab, same thing about Rasulullah. Where is Rasulullah is mentioned in our book? Where is he? Allah says, I have mentioned Rasulullah in your book. It is there. With his qualities, his characteristics. No, what is his name? We don't find him here. In this book, Allah says, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ, those people who hide the truth, مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى, from those very open messages that we have sent down, and the guidance that we have shown in our book, fil kitab, in this book, those people who hide, what will happen to them? Okay, those who hide, so what? You want to hear that? أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون. These people are those who Allah curses them. And not just Allah. Look, I don't know how much time I have. If I go through this, I don't want to miss next topics that are coming. I want to finish the whole part today. But quickly, very quick. I wish I could stop here and explain it, a little bit more. Why? Because la'nat is a word which has been defamed by people. People try to defame this word and degrade this word. And they say, okay, wow, la'nat is cursing, la'nat is bad word, la'nat is astaghfirullah, not a decent thing to do. If it is not decent, why Quran is doing la'nat? Why Allah is doing la'nat? La'nat is ibadat. Okay, everything has its manners, okay? Just like salat, psalm, everything. You cannot offer your salat without knowing the conditions of salat, right? You cannot do your wudu unless you know the conditions of wudu. Every ibadat has its conditions. You should know the conditions. You should know where, how, when, you should do what. Knowing this is called ilmul fiqh. So this is also, you should know the fiqh of la'nat also. So you cannot, if somebody is doing wrong la'nat, let's say, he's doing wrong la'nat, he was wrong, you cannot be against la'nat just because he was doing wrong la'nat. You should show a good la'nat to teach him, no, la'nat is not this, this is la'nat. Yes. For example, if somebody is offering wrong salat, doing wrong wuzu, next day you will come and say, Assalamu alaikum, say salawat. One more salawat to welcome Maulana. Okay. He said no, la'nat, he is doing wrong la'nat. Okay, fine. If he is doing wrong la'nat, go and correct it. How can you be against la'nat, brother? Can you be against la'nat? You cannot be against la'nat at all. Yes, you can go and correct the la'nat the way he is doing the la'nat. Say, brother, this is not the way you do la'nat. He will ask you then how I should do la'nat. You do the la'nat and tell him how. Correct? Okay. So, أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ. Those people, Allah curses them. Allah does la'nat on them. Some of our friends say, yes, we agree.
Look, Allah does the la'nat. Who are you to do la'nat? Why should you do la'nat? It is Allah who is doing la'nat. You should keep quiet, just leave them alone. And that's it. Why are you doing la'nat? Again, let me repeat it. La'nat is not bad words. You cannot say la'nat is gali or bad word or anything that you say, swearing, cursing, whatever you say in this, in your terminology here. La'nat is a dua, asking Allah subhanahu wa ta'ala to keep somebody away from His mercy. This is the meaning of la'nat. Oh Allah, keep this person away from your mercy. This is a dua. It's called la'nat. Bad words, gali, no, this is not we, the people who do that. Astaghfirullah. Why? Because Ahlul Bayt alayhim salam never trained us with these manners. These are not good manners. But la'nat, yes, this is part of Quran. So okay, Allah should do la'nat. Why you? So read the ayat again. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاعنون. La'inun is plural of la'in. La'in is a person who does la'nat. So subhanallah, didn't say en yal'anuhumul mu'minun, yal'anuhumul muttaqun. No, yal'anuhumul la'inun. Allah made a special category of people who do la'nat. Who are these people who do la'nat? Ulaika humul la'inun. These people are very special people. Why? Allah subhanahu made a category by calling them la'inun. But these are the people who are doing la'nat not alone, with Allah. There are only two things that Allah subhanahu wa ta'ala does with mu'mineen. One salawat and one la'nat. They said, okay, fine, okay, fine. We understand now. In this ayat, Allah said, la'inun, okay, fine. But look, if somebody died, now leave him alone. Why are you now cursing somebody or doing la'nat against somebody who is not even alive? Yeah, good point. We should hear when people talk, don't reject them, don't try to refute them without any logic and reason. Listen to them, listen to their argument, and if it is correct and logical argument, accept it. So, what is it? Okay, the time is now for another channel, okay? So let's change the channel. Salawat Muhammad. तो उन्होंने कहा कि भाई आप ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चों के लिए, अगर वो लोग नहीं समझें इसको. हाँ, खूब समझते हैं. और ये वाली बात तो खूब समझेंगे, बड़े समझते हैं इसको. देखें, बैलेंस में हमको रहना चाहिए. ये मुश्किल है आजकल, हर चीज़ में डिसबैलेंस होने से ग्रुप्स बनते हैं. फिर हर शख्स अपनी एक मेंटलिटी, एक आइडियोलॉजी बना लेता है और अपने फिर उसके बाद वो उसी हिसाब से चलता है. लगता है कि कैस हो रहा है कम्युनिटी में. हर चीज़ का हल है. अल्लाह ने दो चीज़ें हमारे लिए ऐसी मुअय्यन की हैं हिदायत के लिए, और पैगम्बर छोड़ कर गए हैं कि उसके बाद लन तज़िल्लू बादी अबदा, कभी भी इंसान गुमराह नहीं हो सकता इन दोनों का दामन अगर हाथ में है. तो क्विकली मैं जल्दी से अर्ज करूं. उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब मर गए, अब तो छोड़ दो भाई. हाँ, बात सही है, सुनना चाहिए. बाकी मर गए तो छोड़ें. मगर हुआ ये कि जब हमने इसी के आगे की आयत पढ़ी, उसके बाद वाली आयत नंबर 60 है, 60 में और थोड़ी सी जो है डिटेल, उसके बाद 61 में 161 में अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना मातू वहुम कुफ़ार
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں. اچھا یہ کون سا کفر ہے؟ یہ ریگولر کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آیت نمبر 159 کے بعد 160 میں یہ کہا گیا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، علاوہ ان لوگوں کے جو چھپا رہے تھے نا حقوق کو، حقائق کو چھپا رہے تھے کتاب کی، ان پر لعنت ہو رہی ہے. اور یہ ہے کفر. پھر اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیں، اصلاح کر کے اس کو بیان کریں، جو چھپا رہے تھے بینوا، اس کو بیان بھی کر دیں، یعنی بات ختم ہو گئی، تو وہ تو ان کو چھٹکارا مل گیا. لیکن جو مر جائیں اسی کیفیت میں، ان الذین ماتوا، مر گئے تو کیا ہوگا ان پر؟ ان پر تو لعنت ایسی زبردست ہو جائے گی کہ اللہ کی بھی ہوگی، ملائکہ کی ہوگی، وہاں تو صرف لاعنون کی تھی، یہاں تمام انسانوں کی ہو جائے گی. والناس اجمعین، تمام انسانوں کی، جی ہاں تمام انسانوں کی. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لعنت کرتا ہے وہی انسان ہے. گھبرائے نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں سن لیں. آج میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت پوری دنیا میں میری یہ بات سب تک پہنچے. پوری دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر سب، let me say it in English. Today whatever happening in the world, anybody who is against peace, any violation, any violation of human rights, any kind of terrorism, any killing, any oppression, any wrongdoing, it can stop in just few hours, in 1 day, 2 days, maximum 1 week. Will stop. I have that formula. You say, what? Really? Yes, Quranic formula. What is it? Everybody, everyone, every human being should condemn it. Say, I don't agree with this. I condemn this terrorism. I condemn this oppression. I condemn this tyranny. Everybody should condemn it. Why? Because these people are these wrongdoers, these terrorists are very weak. Their strength is silence of other people. When people are silent, they get encouraged. Yes, we can do it. Why? Because those people who claim to be very nice. No, I'm nice. I cannot talk against them because I'm nice. Don't be nice this way. This is the wrong way of being nice. You will be nice if you condemn them loud and clear. Condemn them loud and clear. This condemnation in Arabic is called la'nat and tabarra. So conclusion is, every human being, if you start doing la'nat and tabarra in its correct way, then all wrongdoing will stop on earth and peace will prevail, inshallah. Salat تو اب کیا ہوا؟ ماتو، بات ختم ہوگی نا. مر گئے تو اب تو چھوڑ دو. ارے بھائی مر گئے تو چھوڑ دو، بات صحیح ہے آپ کی، ہم تو چھوڑ دیتے. اچھا مشکل یہ ہے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں، اتبعناہم کا لفظ آپ سمجھتے ہیں، اتباع سے، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. اتبعناہم، ان کے پیچھے لعنت لگا دی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے پیچھے لعنت جا رہی ہے. کمال ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ان ائمہ کفر کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنۃ، ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی ہے. وہ فی الآخرۃ ہم من المقبوحین، اور آخرت میں بھی ان کی حالت خراب ہوگی. لیکن یہاں پر لعنت لگا دی، جہاں جہاں لعنت لگی رہے گی ان کے پیچھے لگا دی. سبحان اللہ. یعنی دو طرح کے لیڈر ہیں. ایک وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ جدھر جدھر یہ جاتے ہیں حق پیچھے پیچھے جاتا ہے.
جاتے ہیں پیچھے لعنت جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی کسی لیڈر کے پیچھے ذرا سوچ سمجھ کے چلنا, اس لیے کہ دیکھ لو کس کے پیچھے کیا جا رہا ہے, تم بھی وہی ہو جاؤ گے. اس کے پیچھے چلو جس کے پیچھے حق چلتا ہے, اس کے پیچھے مت چلو جس کے پیچھے لعنت چلتی ہے. ارے بھائی مر گئے چھوڑے, ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں ختم. اچھا خود شیطان کے لیے کہا, کیا کہا, انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک کی مہلت دکھانی, قیامت نہیں. انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم ایک خاص وقت ہے, اس وقت تک تم کو مہلت ہے, اس کے بعد تم ختم یہاں سے. یعنی قیامت سے پہلے شیطان قیامت تک نہیں ہے اس کو مہلت, قیامت سے بہت پہلے کی مہلت ہے, وقت معلوم. اور وہ آپ کو معلوم ہے کون سا وقت معلوم ہے, اس وقت تک ہے شیطان, اس کے بعد شیطان نہیں ہے. تو شیطان ہے وقت معلوم تک, مہلت دی ہے وقت معلوم تک, لیکن جب نکالا تو کیا کہا, فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. مہلت ہے یوم معلوم تک, لعنت ہے قیامت تک. یعنی معلوم ہوا کہ لعنت جب پیچھے لگتی ہے تو مرنے کے بعد قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑ. لوگوں نے کہا کہ چلے بھائی بات تو سمجھ میں آ گئی, چھوڑیں چلے, ہاں چلے لعنت کو آپ نے کلیئر کر دیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لعنت جو ہے کر سکتے ہیں, اور نہیں کرنی چاہیے, کر سکتے نہیں, یہ چوائس تھوڑی ہے آپ کے لیے, کرنی چاہیے لعنت. اس کے اصول ہیں ڈیسنٹ وے میں, جو طریقہ ہے جو وہ اب آپ سیکھیں. اب ہم اگر آپ بتائیں, آپ کو ہم بتائیں کہ نماز واجب ہے, اب پورا طریقہ بھی ہم بتائیں, اس میں ایک اشرا بھی کافی نہیں ہوگا اگر ہم پورا طریقہ صلاۃ آپ کے سامنے پیش کریں. اسی طرح لعنت کا اصول, اس کے آپ پوچھیں, علماء سے پوچھیں, مراجع آپ کو بتائیں گے کہ لعنت ہم کیسے کریں, کب کریں, کہاں کریں, کس طرح کریں. یہ سب اصول ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیٹ کیے ہیں, وہ تمام اصول. تو لعنت کے اصول ہیں, لیکن لعنت کے آپ خلاف نہ ہوں. ہاں, اور تو کہا اچھا چلو خیر لعنت تو سمجھ میں آ گئی, مگر یہ لوگ جو تبرہ کرتے ہیں وہ تو نہ کریں. تو پھر آپ آگے پڑھیے انہی آیات میں, آگے میں ساری آیتیں چھوڑتا ہوا آیت 166 پڑھیے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اپنے, ماشاءاللہ قرآن بہت اچھی بات ہے, بالکل پڑھتے جائیں, دیکھتے جائیں. 166 and 167 دو آیتیں پڑھ لیجئے. آپ کے پاس ہے, سب کے پاس, جس کے پاس ہے کھول کے دیکھیں, بالکل بہت اچھا لگے گا آپ کو, اور زیادہ مزہ آئے گا سننے میں, آپ کی توجہ ہٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی. 166 استبرأ الذین, ان دو آیتوں میں 3 مرتبہ لفظ تبرہ استعمال ہوا ہے. ان دونوں آیتوں پڑھیں, 3 مرتبہ لفظ تبرہ استعمال ہوا ہے. اب میرے الفاظ کے آپ کیا معنی لے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, میں تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں. لفظ تبرہ استعمال ہوا ہے, تبرہ کا لفظ. حالانکہ آپ کو بتائیں, ہم لوگ ہمارے یہاں جو اردو میں لفظ تبرہ اور تولا کہا جاتا ہے, اوریجنلی عربی میں مصدر اس کا تبرہ تولا نہیں ہے, تبری اور تولی ہے. تبری اور تولی, آپ جب کبھی بھی عربی میں اس کو سنیں گے تو تولی اور تبری. اب ہمارے یہاں کہاں سے آیا, کیسے ہوا, لیکن وہاں کیفے کی ایک ٹرم بن گئی ہے تبرہ اور تولا. ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید یہ زور ہو کہ وہ تولی شاید چھوٹی ہوتی ہو, تبرہ زیادہ ہو, یہ ممکن ہے کچھ جذبہ ہو اس میں, خدا جانے کیا ریزن ہو کہ یہ ہم تولی تھوڑی کرتے ہیں, تولا کرتے ہیں, ہم تبری تھوڑی کرتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں. اور جیسے ایک صاحب نے ہم سے پوچھا, یہ کیا آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں, نعرہ حیدری لگاتے ہیں, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کبھی علی نے بھی اپنا نعرہ لگایا ہے, علی نے لگایا اپنا نعرہ. ہم نے کہا بھائی ہم تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں, علی نے نعرہ حیدرہ لگایا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ. یہ مجھے تقریباً آج سے 25 سال پرانی ایک تقریر یاد آ گئی, اس میں اچانک میں آپ کے سامنے پیش علی نعرہ حیدری کبھی لگایا نہ اپنا, بالکل لگائی بھائی, ہم تو صرف حیدری لگائے. نعرہ حیدرہ انا الذی امی سمتنی حیدرہ. تو ہو سکتا ہے یہاں پر بھائی وہ تولی نہیں چلے گی, تولا, تبری کافی نہیں, تبرہ. تو خیر یہ درمیان میں کہہ دے تاکہ علمی طور پر بھی آپ کو معلوم ہو کہ کیا چیزیں ہیں. تو یہاں پر اب دیکھیں کہاں استعمال ہوا لفظ تبرہ, کیسے استعمال ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل میں وقت ہو جائے گا, لیکن میں تھوڑی سی بات
کروں گا، ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہیں جا سکوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يجعل الله عليهم كذلك يجعل الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ آخرت کے ایک منظر، ایک سینیریو پیش کیا جا رہا ہے. جب قیامت ہوگی تو ہوگا کیا؟ ہر ایک کیفیت ہوگی، اس کے یہ حال ہوں گے، وہ گروپ اس کیفیت میں ہوگا، وہ گروپ اس کیفیت میں ہوگا. اس گروپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک گروپ وہ ہوگا کہ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی، لیڈرز، امامز، وہ لیڈر تبرہ کریں گے. وہ کس سے تبرہ کریں گے؟ اچھا، تبرہ کا مطلب بھی سن لیجئے. جیسے میں نے آپ کو لعنت کا مفہوم بتایا، تبرہ کا مطلب بھی سمجھیں. تبرہ براءت سے، یعنی میرا کوئی مطلب نہیں اس سے، اس کو کہتے ہیں تبرہ. میرا اس بات سے کوئی مطلب نہیں، یعنی ہم نے اس سے تبرہ کیا. اس شخص سے میرا کوئی مطلب نہیں، یعنی میں اس شخص سے تبرہ کیا. براءت، I have nothing to do with him. Disassociation. Disassociation. کوئی کنیکشن، کوئی ریلیشنشپ ہمارا نہیں ہے، جاؤ. اس کو کہتے ہیں تبرہ. اس میں بھی کہیں نہ تو گالی ہے، نہ اس میں کوئی بیڈ ورڈ یوز ہو رہا ہے. تبرہ یعنی ہم سے کوئی مطلب. تو وہاں پر جب یہ سب دیکھا ہنگامہ قیامت میں، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم آپ کو مانتے تھے، کچھ مدد ہوگی ہماری. انہوں نے کہا سنو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. تم ہو کون؟ ارے ہم تو تمہیں مانتے تھے، ہمیں مانتے تھے، تو کیا چاہتے ہو؟ ارے کچھ کرو ہمارے لیے. کہا ہماری خود حالت خراب ہے، ہم تمہاری کیا مدد کریں. تو انہوں نے تبرہ کیا ان سے. جب ان سے تبرہ کیا تو قال الذین اتبعوا، تو اب وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، فالوورز، انہوں نے کہا اچھا لیڈرز نے ہم سے تبرہ کیا، اچھا اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک تمنا کریں گے، لو ان لنا کرۃ، یا اللہ کاش ہم کو تو واپس دنیا میں بھیج دے. فنتبرأ منہم، تو ہم اسی طرح تبرہ کریں گے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہم سے تبرہ کیا، ان کی مجال ہم سے تبرہ کیا، اب ہم وہاں جا کے ہم بھی تبرہ کریں گے. تو ان کی تمنا یہ ہوگی یا اللہ واپس بھیج. تو خدا کہے گا وما هم بخارجین من النار، یہ ان کی حسرت دل میں رہ جائے گی. حسرات علیہم، ان کی حسرت ان کے ساتھ رہ جائے گی. یہ صرف ان کی حسرت، کاش ہم چلے جائیں گے، کاش ہم چلے جاتے، لیکن نہیں جا سکیں گے، جہنم سے نہیں نکل پائیں گے، جا کر دنیا میں تبرہ نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک چیز معلوم ہوئی کہ جہنم میں جانے والے خواہش کریں گے کہ یا اللہ ہم کو بھی بھیج دے ایک بار پھر، تاکہ ہم وہاں جا کر کچھ تو کریں. کیا کرو؟ کہاں وہاں جا کر تبرہ کریں گے. تو یہ تمنا نہیں کہ جا کے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیک بن جائیں گے، جا کے تبرہ کریں گے. تو پتا چلا کہ وہاں پر ایک حسرت جہنم میں جانے والوں کی یہ ہوگی، کاش ہم تبرہ کر لیں. تو میں یہ کہتا، اچھا اور تبرہ انہوں نے حسرت کی، لیڈرز نے تبرہ کر دیا، تو تبرہ میرے بھائی ہر ایک کو کرنا ہے. ابھی آپ کی چوائس ہے، یہاں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں کا تبرہ کام نہیں آئے گا، یہاں کا کام آ جائے گا. تو تبرہ جو ہے میرے دوستو، اس میں بھی بہت ہی سمجھداری کی بات ہے، بہت اطمینان سے گفتگو کی جائے. یا تو تبرہ کے خلاف ہو جائیں گے، یا ہر جگہ تبرہ کرنا شروع کر دیں گے، یا تو کوئی اس کی کوئی جو ہے اس کے شرائط کی پرواہ نہیں ہے، یا یہ کہ نہیں بالکل اب گھر میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں، دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس کے اصول ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں، مراجع ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ان کی نظر ہے سب چیزوں پر، سب حالات پر. وہ آپ کو بتائیں گے کب تبرہ کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے. اور وہ جو فرمائے نا، اس کو آپ انٹرپریٹ نہ کریں. بہت سے لوگ خود انٹرپریٹ کر کے کہیں انہوں نے یہ کر دیا، نہیں، وہ بھی جو کہتے ہیں جن حالات میں کہتے ہیں اس کو سمجھ کر آپ کو
معلوم کرنا چاہیے اصل چیز قرآن ہمارے سامنے. تو خیر ہم یہاں تک پہنچے, جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. درمیان میں بات آ گئی تھی اور اس کی تشریح ہو سکتی تھی, بہت سی دلائل قرآن کی دوسری آیات سے پیش کی جا سکتی تھی اگر موضوع صرف یہ ہوتا, لیکن موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. ہم درمیان میں آگے تھے تو یہاں پر آپ کی خدمت میں اتنا سا عرض کر دیا. اب آئے 168, سبحان اللہ, 168 میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے صاحبان ایمان حلال کھاؤ, حلال. یہ لعنت و تبرہ کے فوراً بعد حلال کھانے کی بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ صحیح تبرہ اور صحیح لعنت وہی کر سکتا ہے جو حلال کھائے گا. جو حرام کھائے گا اس کے منہ سے حرام کی طرف نفرت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حلال کھائے گا. تو حلال کا ذکر کیا. خیر یہاں سے اس کے بعد پھر آیات ہیں 168 سے لے کر 182 تک 15 آیت ہیں. احکام شریعت ہیں, مختلف احکام ہیں, میں سب کو چھوڑ رہا ہوں. 183 سے پھر ایک اور سبجیکٹ شروع ہوتا ہے. وہ آیت وہ ہے جو آپ کیونکہ اس سے فیملیئر ہیں, اس کو پڑھ رہا ہوں جلدی سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیں تتقون ہر جگہ پورے اس سورے میں تقوی اصل گول ہے, اصل تھیم ہے, لعلکم تتقون. اس کے بعد کی آیت ہے وہ بھی اسی تسلسل میں ہے, اور اس کے بعد کی آیت وہ بھی آپ کو یاد ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ آیت. تو اب یہاں سے یہ آیات ہیں 20 آیتیں ہیں 183 سے لے کر 203 تک, 183 سے لے کر 203 نمبر آیت تک. یہ سب آیتیں کیا ہیں؟ یہ سیام اور حج کے تعلق سے ساری گفتگو ہو رہی ہے. حج کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں, روزے کے اصول, دعا. اس کے فوراً بعد کیا ہے جو میں نے بھی آیت پڑھی, اس کے بعد آیت ہے نا 186 جس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو اب یہ سب یہ آیت ہیں, یہ دعا کے تعلق سے. اب ہم جب پہنچتے ہیں 203 تک, 203 سے پہلے ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں, وہ بھی آپ کو بہت یاد ہے. یہ سب آیتیں وہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اب آپ کو آپ کا دماغ فریش ہو جائے. آیت 201 ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس میں بڑا دلچسپ ایک مفہوم میں اس کو چھوڑنا پڑا مجھے. اب یہاں سے 203 تک ہم پہنچ گئے. 204 205 206 اور 207 یہ دو افراد, دو کردار پیش کیے جا رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ, وَمِنَ النَّاسِ سے سٹارٹ ہوتی ہے بات. کچھ لوگ ایسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بظاہر زبانی باتیں وسیع کریں گے کہ بڑی اچھی لگیں گی, اور بڑی قسم کھائیں گے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں, حالانکہ وہ بڑے تمہارے دشمن ہیں ہمارے حبیب. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اگر اس کو حکومت کا موقع مل جائے تو وہ ہر جگہ فساد کرتا پھرے گا اور حرث و نسل کو تباہ کرے گا. ایک لیڈرشپ یہ ہے کہ اگر اس کو موقع مل جائے حکومت کا تو وہ حرث و نسل کو تباہ کر دے, حرث و نسل تباہ کر دے. اور دوسرا ایک اور ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور پھر انہی لوگوں میں کوئی وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دے. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے, لوگ کہتے ہیں کہ نام کہاں ہے؟ ارے بھائی اتنے کردار پیش کر دیے تمہارے سامنے, شروع سے لے کے آخر تک حضرت آدم کا قصہ بیان کر دیا, پورا قصہ. شیطان تمہارے سامنے آ گیا,
سمجھے. اس کے بعد پھر پورا بنی اسرائیل کا قصہ آ گیا. اس کے بعد پھر اللہ نے ابراہیم کی امامت کا ذکر کیا, کعبے کا ذکر ہو گیا, قبلے کا تذکرہ ہو گیا, لعن اور تبرہ, اور اس کے بعد پھر دیگر احکام شریعت, ساری چیزیں بیان کر دیں گے. ہر جگہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ تم حقائق کو سمجھ سکو. اور اس کے بعد پھر کہا اچھا اب بھی نہیں سمجھے اگر تو چلو ہم تم کو ایک اور مثال دے دیں گے. دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں, اب ان کو پہچان لو. ایک کی صفت یہ ہے, ایک کی صفت یہ ہے. کوئی مشکل ہے پہچاننا؟ اب یہاں تک ہم پہنچے تو یہ آیت نمبر 207 ہے, آپ یاد رکھیے گا. وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, امیر المومنین علیہ السلام کے اس عظیم الشان قربانی کی طرف اشارہ کہ تلواروں کے سائے میں اطمینان سے سو گئے. سبحان اللہ, کیا سونا تھا, کتنا قیمتی تھا وہ سونا علی کا. اور سو کے کیسے کیسے اصول علی نے توڑ دیے. سوئے, لوگ کہتے ہیں جو سویا وہ کھویا. یہاں واحد وہ سونا ہے جس میں صرف سونا ہی سونا ہے. بڑا کھرا سونا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی جو سو جائے, سو گئے ہو نا, الصلاۃ خیر من النوم. کیا ہو رہا ہے کہ بھئی نماز سونے سے بہتر ہے. وہ علی جو ہمیشہ جاگ کر نماز ہی پڑھتا تھا, کچھ نہیں, آج اطمینان سے سو رہا ہے. یا علی اطمینان سے سو رہے ہیں, کہا اس وقت جاگ کے نبی کو بچاتا تھا, آج سو کے بچا رہا ہوں. میرا سونا ہر نماز سے افضل ہے. علی سوئے, اس انداز سے سوئے, شان سے سوئے. اب آئیے, اب یہاں تک ہم پہنچے. اس کے بعد 208 سے لے کر 242 تک 35 آیت, 35 آیات میں بہت سے احکام شریعت بہت زبردست طریقے سے پیش کیے گئے. بہت سے احکام ہیں, ان میں وہاں پر بھی رک رک کے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا. اس میں بھی کچھ آیتیں ہیں جو فیملیئر ہیں, لیکن میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں, ٹائم کو دیکھ رہا ہوں. 35 آیات 242 تک 242 تک, اور خاص طور پر خاندان کے مسائل, نکاح اور طلاق کے مسائل, سوشل ایشوز, ان کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے. یہ 35 آیات. کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ 242. ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب 242 کے بعد 243, خدا کی قسم کیا ہے سورہ بقرہ, توجہ کیجیے. اب ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے 10 آیات میں. 243 سے لے کر 252 تک کیا واقعہ ہے؟ واقعہ ہے جس کو آپ اس حوالے سے جانتے ہیں, طالوت اور جالوت کا واقعہ. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ 10 آیتیں ہیں, ہر آیت امیزنگ ہے. لیکن خیر ایک آیت تاکہ جلدی سے بات پہنچے, اور اب ہم بہت آگے تک آ گئے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ دوسرا پارہ ختم ہو گیا آج ابھی. تو 252 پر دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے, تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. سیقول ختم ہو گیا, تلک الرسل شروع ہوتا ہے. ابھی ہم وہاں پر آئے. اب ہم جلدی انشاءاللہ بس ختم ہو رہی ہے بات. لیکن یہاں یہ جو 10 آیتیں جہاں پر دوسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے, آپ دیکھیں کیا نظام الہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پارہ ہے یہ نبی نے نہیں کیا تھا اس کو, یہ قرآن کو پارہ پارہ کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا. مگر اس کے باوجود بھی عجب اتفاق ہے, پہلا پارہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ امامت کے ذکر پر. دوسرا پارہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ قیادت کے ذکر پر, لیڈرشپ.
اصول بیان کیے گئے. بھائی اصول بیان کیے گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا نام کیوں نہیں لیا؟ ارے بھائی کون سے کس دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں نام لیا جاتا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہوں گے اور یہ پریزیڈنٹ ہوں گے مستقبل میں؟ کانسٹیٹیوشن میں نام نہیں لیے جاتے. کانسٹیٹیوشن میں ان کے اصول طے کیے جاتے ہیں کہ جس کے پاس یہ کوالٹیز ہوں گی وہ پریزیڈنٹ بنے گا. جو لوگ انڈیا اور پاکستان سے آئے ہیں, سمجھا, ان کو یہاں سٹیزنشپ مل گئی, آپ ووٹ بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں؟ آپ یہاں ویسے بھی نہیں بن سکتے. جی نہیں, ایسا مت سوچیں, ویسے بھی نہیں بن سکتے, لیکن آپ قانوناً نہیں بن سکتے. کیسا قانون کیوں نہیں بن سکتے اور کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ نہیں بن سکتے. یہ کیسے بن گیا, اس کا نام کہاں ہے اس میں کانسٹیٹیوشن میں؟ نام نہیں ہے. آپ کا بچہ بن سکتا ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے, اس لیے کہ ایک کنڈیشن ہے کہ یہاں پیدا ہو. کنڈیشن کیوں لکھی, نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ جہالت کی بات ہے, عقل کی باتیں نہیں. آج تم علی کے لے کر, علی کا نام کہاں؟ چلو ہم نے اگر علی کا نام, میں دکھا سکتا ہوں علی کا نام, جاؤ. اگر یہی بات ہے تو سورہ مریم آیت نمبر 50 پڑھ لو, اس میں علی کا نام ہے, اور بھی ہے علی کا نام, لیکن ہم اس لیے نہیں دیتے وہ نام علی کے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ تو فلاں تفسیر میں نہیں ہے اور فلاں کتاب میں نہیں ہے, تو صرف آپ کی کتابوں میں, اس لیے ہم اپنی کتابوں کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو کہہ رہے ہیں چلو نہیں ہے علی کا نام, لیکن بھائی علی کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اصول سیٹ کیے ہیں قرآن میں کہ لیڈر کون بنے گا. اگر ہم دکھا دیں علی کا نام یہاں تو تم کہو گے حسن کا کہاں ہے, پھر حسین کا کہاں ہے, ان 12 کا تو نہیں ہے, اور صرف حسن لکھا ہوا, حسن ابن علی تو نہیں ہے, اور حسن ابن علی لکھا ہوا, حسن ابن علی ابن ابی طالب تو نہیں ہے, تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے بھائی. اسی لیے خدا نے کہا کہ نہیں, میں اصول سیٹ کر دیتا ہوں. دیکھو لیڈر کون بنے گا. اذ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. جب لوگ آئے اپنے نبی کے پاس آئے, کہا ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں. تو ایک بات پتہ چلی کہ اس دور میں بھی ہر شریعت میں یہ اصول تھا کہ بادشاہ بھی بنے گا تو نبی کے کہنے سے بنے گا, ورنہ وہ خود بنا لیتے. اچھا بنا دیا, جب نبی نے بنایا, کسی کو بلایا, کہا تم چلو ان کے بادشاہ بن جاؤ, بنا دیا بادشاہ. بادشاہ کس کو بنایا؟ طالوت کو. طالوت ایک غریب آدمی, عام انسان ہے, معصوم نہیں ہے. توجہ, کمال ہے قرآن کا, خدا کی قسم. کون کہتا ہے کہ قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا؟ اتنا کلیئر بیان کیا ہے کہ اب جو نہ بڑھے, اب جو نہ سمجھے, اسی کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن نابینا اٹھائے جائیں گے. نابینا, دیکھو آنکھیں دی ہیں پڑھتے نہیں ہو, کان دیے ہیں سنتے نہیں ہو, دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہو. دیکھو آئے نبی کے پاس, یہ پورے 10 آیتیں پڑھ لیجئے. جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے کہا دیکھو طالوت کو بنا دیا. انہوں نے کہا طالوت یہ تو غریب آدمی ہے, یہ کیسے بن جائے گا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سِعَةً مِنَ الْمَالِ, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے, مال ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, میری جان قربان قرآن پر اور اہل بیت پر. توجہ کیجئے گا, اسی سورہ بقرہ میں ایک مثال یہ تھی کہ جب اللہ نے اعلان کیا خلافت کا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا. ان کا ایک, چونکہ وہ فرشتے تھے, ان کے دماغ میں ایک کرائٹیریا تھا سیٹ, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یہ کیسے بن جائیں گے حالانکہ تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہیں. ان کی نظر میں مقدس ہونا شرط تھا. یہ جو قوم ہے اس کی نظر میں ہر چیز مال ہے, ان کی نظر میں قیادت کے لیے شرط مال تھا. خدا نے دونوں کو ریجیکٹ کیا, کہا نہ صرف تقدس کافی ہے, نہ تمہارا صرف مال کافی ہے. پھر کیا؟ وہاں جو شرط لگائی وہی یہاں تھی. اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور شجاعت بھی دی ہے. مگر توجہ کیجئے گا, 2 مثالیں اس لیے دی کہ 2 ہی آئیڈیالوجیز ہیں. ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ قیادت اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے اور وہ معصوم ہونا چاہیے. ایک آئیڈیالوجی ہے کہ نہیں, قائد کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے اور پبلک کی ڈیمانڈ پر کوئی بن سکتا ہے. خدا نے دونوں صورتیں بیان کی.
دونوں صورتیں بیان کر کے کہا جو صرف خدا جس کو معین کرے وہ ہے معصوم. آدم معصوم ہے, اس کے لیے شرط ہے کیا؟ علم. اچھا ادھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں معصوم ہونا شرط نہیں ہے, تو چلو یہ طالوت معصوم نہیں ہے, مگر جو معصوم نہیں ہے وہ بھی اگر لیڈر بنے تو ووٹ سے نہیں بنے گا, اسے بھی نبی بنائے گا. اور جب پوچھو گے تو کیوں بنایا, تو اس کے لیے کرائٹیرین جو سیٹ ہوگا وہ ہوگا علم. بات ختم ہو گئی. اب بتاؤ میرے بھائی اے مسلمانوں, نام کیوں نہیں ہے اور ان کا نام کیوں نہیں لکھا اور ان کا نام کیا بات ہے؟ بھئی نام کیا مطلب؟ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں اس بات پر اختلاف ہے؟ کوئی ایسا معاویہ کو لاؤ, چلو لاؤ, اگر کبھی معاویہ نے یہ بیان دیا ہو کہ نبی کے بعد علی سے بڑھ کر فلاں کوئی عالم تھا, علی کے علم میں شک ہے؟ نہیں علی کے علم میں شک نہیں ہے. تو دونوں آئیڈیالوجیز جو ہیں ان دونوں کو مان لینا چاہیے کہ نبی کے بعد علی ہی کو بننا ہے. اگر خدا نے بنایا ہے تو علی کو بنائے گا, اگر پبلک بنائے گی تو بھی علی ہی کو بنائے گی, اس لیے کہ کرائٹیریا علم ہے. علم, مگر علم کے ساتھ شجاعت. یہ شجاعت کیوں رکھ دی؟ اس لیے کہ کوئی بھی علم کا دعویٰ کر سکتا. علم تو ہمارے پاس بھی تھا, شجاعت تھی, کبھی ٹکے تھے میدان میں, ٹکے تھے. تو کتنی اور کتنی وضاحت چاہیے کہ نہیں, اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اعلمنا علی, علی سب سے عالم ہے, بس ختم, ڈسپیوٹ نہیں. تو قرآن ہی کر رہا بس اگر بننا ہے لیڈر تو صرف یہ بن سکتا ہے, ان کے علاوہ کوئی, ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں بنے گا, ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں بنے گا. اچھا عمر کا کوئی یہاں پر کہیں پر عمر کا ذکر نہیں ہے؟ کسی نے عمر کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی ان کی عمر اتنی ہے تو یہ بنیں گے اور ان کی عمر اتنی ہے تو یہ بنیں گے, یا مال کا ذکر کیا یا تقدس کا ذکر کیا, دونوں ریجیکٹ. دونوں کے سامنے علم پیش کیا گیا, عمر نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں یہ اس لیے بنیں گے کہ چونکہ ان کا سن زیادہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سن زیادہ ہے, وہ تو وہیں بات ریجیکٹ ہو گئی تھی جب ان کے ابا نے کہا بھئی اگر سن زیادہ ہے تو میں کہاں جاؤں گا. تو یہ اصول نہیں ہے. شرعاً قرآنی جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ علم اور شجاعت. بات تمام ہوئی. اب یہاں پر دوسرا پارہ تمام ہو جاتا ہے, تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی بات, آپ فکر نہ کریں, گھبرائیں نہیں, بہت جلد. لیکن اب چونکہ آخری مجلس ہے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ مجمع جو ہے مولانا کے قبضے میں ہوتا ہے, مولانا کے اختیار, ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہ رہے میرے بھائی, گھبرائیں نہیں. بات تمام ہو رہی ہے. آیت نمبر 253, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. یہ پوری آیت ہے. اس کے بعد پھر دوسری اس کے بعد کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. کون سا آیت نمبر ہے یہ؟ 254, 254. اب یہاں پر اس میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے اس آیت میں. اے مومنین اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی شفاعت ہوگی نہ کوئی عدل, یعنی کہ اس کے بدلے میں تم کچھ اپنا جان چھڑا لو دے کر, ایسا کچھ نہیں ہوگا, نہ کوئی وہاں دوستی ہوگی. جب یہ بات تمام ہوتی ہے تو اب کیا شروع ہوتا ہے؟ 255, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ. یہ آیت ہے, آیت الکرسی اس کے بعد کی آیت ہے جو اس کا تتمہ ہے, اور اس کے بعد کی آیت ہے وہ بھی اس کا تتمہ ہے. آیت الکرسی پر گزشتہ سال ہم نے یہ 4 مجلسیں پڑھی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو. کہاں تک پہنچے؟ 257, 257. وقت ختم. 258 کوئکلی. اب ہم یہاں 258,
9 and 260 پہ تھوڑا رکنا چاہ رہے تھے، اور آج کا پلان یہ تھا کہ ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے، وہ ختم ہو گیا ہمارا پلان. اب ہم صرف اس کا حوالہ دیں گے ان آیتوں کا، اس لیے کہ وہ آیتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. یاد ہے تمہیں وہ شخص کہ جس نے ابراہیم سے بحث کی تھی اس کے رب کے بارے میں؟ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اللہ، کہ اگر تو رب ہے فإن ربی یحیی و یمیت، میرا رب جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. اور آپ کو پتا کیسے اس نے کیا، اس کے ایک کو مارا، ایک کو آزاد کر دیا، دیکھو میں نے اس کو زندگی سے. اب یہاں قرآن میں تو نہیں ہے لیکن روایت میں ہے. کتنا دیکھیں اسلام لاجیکل ریلیجن ہے. اس نے جو یہ بات کی اللاجیکل تھی اور اس کو ریفیوٹ کیا، مگر قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا، اس کی ذکر کی ضرورت بھی نہیں تھی. بات کی کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے مارا اس کو، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو اس کو تم نے مارا ہے؟ ہاں دیکھو میں نے ابھی تمہارے سامنے مارا، ایک بے گناہ کو پڑا اس کو مار دیا. تو تم نے مارا ہے؟ ہاں. تو تم اس کو مت زندہ کرو جس کو تم نے چھوڑا ہے، اسی کو زندہ کر دو جسے تم نے مارا ہے. اس نے کہا بھائی میں ان سے کیا بحث کروں. خیر، تو حضرت ابراہیم نے کہا چلو کوئی بات نہیں. دیکھو حق جو ہے، حساب جو ہے نا، کیلکولیشنز، میتھ، ماشاءاللہ آپ سب ماہر بیٹھے ہیں میتھ کے. میتھ کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ کوئی بھی فارمولا آپ یوز کریں ریزلٹ وہی آنا چاہیے. ریزلٹ ایک ہی آئے گا. آپ نے کہا یہ والا فارمولا، پھر یہ والا فارمولا، یہ والی اسپریڈ شیٹ، فلاں چیز، جو بھی آپ یوز کریں ریزلٹ ایک ہی آئے گا میتھ میں. اسی طرح حق جو ہے اس کے لیے اگر ایک دلیل نہیں مانو گے ہمارے پاس دوسری دلیل ہے، دوسری نہیں مانو گے ہمارے پاس تیسری ہے، تیسری ہے، 10 دلیلیں حق کو ثابت کرنے کے لیے. اس لیے کہ اسلام میتھ ہے، میتھ کی طرح لاجک ہے. حضرت ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو ٹھیک ہے چلو، اللہ جو ہے میرا رب، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے روزانہ نکالتا ہے سورج، تو آج جو ہے مغرب سے نکال کے دکھا دے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے یہ دلیل تو دے دی، جیسے اس نے مارا تھا تو انہوں نے ریفیوٹ کیا کہ تو اس کو جلا دے. یہی آرگومنٹ اس کے پاس تھا، بڑا اچھا چانس تھا اس کے پاس. توجہ کیجیے، وہ مبہوت ہونے کی ضرورت وہاں کیا تھی؟ اس کے پاس چانس تھا کہ جواب دے سکتا تھا. ان کو کیا جواب دے سکتا تھا؟ اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو تمہارا خدا نکالتا ہے؟ بھائی سنو، وہ تو میں نکالتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ نکالے مغرب سے. کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ باطل کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ حق کا پاور کیا ہے. وہ یہاں چیلنج کر ہی نہیں سکتا تھا، خاموش ہونا ہی بہتر تھا. اس لیے کہ جیسے ہی چیلنج کرتا وہ جانتا تھا کہ کون ہے یہ، فوراً یہ کہیں گے پروردگار نکال کے دکھا دو دے اس کو، اور فوراً پھر وہ سورج مغرب سے پلٹتا اسی وقت، اور خدا کی خدائی سب کے سامنے ثابت ہو جاتی. اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں یہی خاموش ہو جاؤں. لیکن ایک چیز کا پتہ چلا کہ ایک امام کھڑے ہو کر ایک فرعون کے سامنے دلیل یہ دے رہا ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے سورج کو نکال سکے. اب خدا کا یہ پاور ہے، اگر یہ پاور کہیں پر بھی نظر آ جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی اس کو مس یوز کرے اس آرگومنٹ کو. علی کی نظریں تھیں اس جگہ، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ نصیری جسے میں بار بار منع کر رہا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، وہ کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے مغرب سے جو پلٹاتے سورج کو وہ خدا ہوتا ہے. دیکھو انہوں نے پلٹایا، کہا سنو پلٹایا تو ہے لیکن پلٹاتے ہی فوراً سجدہ بھی کیا ہے. اگر خدا ہوتا تو سجدہ کس کو کر رہا ہوتا؟ سجدہ کیا ہے. تو یہ سجدہ کرنا توحید کو بچانا ہے. یعنی کیوں سجدہ کیا؟ عظمت توحید دکھانے کے لیے.
سورج اللہ نے پلٹایا امامت کا پاور دکھانے کے لیے، علی نے سجدہ کیا خدا کی عظمت دکھانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں بات کی دونوں آیتیں بڑا دلچسپ اس میں میٹر ہے اور بڑے دلچسپ اس میں نکات ہیں، لیکن میں وقت کی تنگی کی وجہ سے معذرت کے ساتھ کو چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی زندگی میں وقت ملا اور یاد رہا کہ میں نے یہ آیتیں چھوڑ دی تھی تو میں اس پر کبھی گفتگو کر لوں گا، لیکن اصل چونکہ میرا موضوع یہ تھا کہ امامت کہاں سے ثابت ہوتی ہے، لیکن صرف اتنا ہی پوائنٹ جلدی سے عرض کروں گا صرف جس سے امامت کی عظمت ظاہر ہو۔ تو اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی بہت زبردست اور دلچسپ واقعہ ہے جناب عزیر کا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك۔ یہ پوری آیت ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، دلچسپ آیت ہے، بہت مزے کی آیت ہے، لیکن چھوڑیں۔ اس کے بعد کی آیت لیتا ہوں میں، یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ حضرات جس سے فیملیئر ہیں۔ وہ کیا آیت ہے؟ یہ بھی حضرت ابراہیم سے متعلق۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اے ابراہیم چلو تمہیں اطمینان چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، ہم تم کو دکھاتے ہیں۔ ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ بناؤ اور رکھ دو پہاڑوں پر۔ سنو آپ کا واقعہ بار بار کا، میں اتنا ہی حصہ لوں گا صرف۔ رکھ دیے، پھر کیا کرو؟ ادعوہن، تم بلاؤ، جب بلاؤ گے یاتینک سعی، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ یاتینک سعی، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس یہ پرندے آ جائیں گے۔ اور وہی ہوا، کھڑے ہو گئے، چونچے دے کے کھڑے ہو گئے، آواز دیتے رہے ایک ایک کو، وہ دوڑ دوڑ کے آ گئے۔ ابھی درختوں پہ بھی رکھ سکتے تھے، یہ کہیں زمین پہ بھی رکھ سکتے تھے، اب اتنی زحمت دی ان کو کہ جاؤ اس پہاڑ پہ چڑھو، وہاں جا کے رکھ کے آؤ، پھر پہاڑ سے اترو، پھر اس پہاڑ پہ جاؤ، وہاں سے اترو، پھر اس پہاڑ پہ رکھو، زحمت ہوئی نا، یہاں رکھ دو۔ اصل یہ تھوڑی تھا کہ کتنی دور سے آئیں گے، سوال یہ تھا کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو یہ بلا وجہ ہے پہاڑ پہ رکھنا۔ کہا دیکھو یہ نبی بھی ہے، امام بھی ہے، بتانا یہ ہے کہ اگر مردہ بھی ہے اور پہاڑ پر ہے اور نبی بلائے تو مردہ جانور بھی زندہ ہو کے آ جاتا ہے۔ یہ سوچو وہ کیسے مردے ہوں گے جنہیں خاتم النبیین بلاتا رہا اور وہ پہاڑ سے نیچے اتر کے نہیں فکریہ میرے دوستو، خدا کے لیے قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ورنہ بیکار ہے۔ سوچ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس میں فکر کرو، غور کرو، اترو ان آیات میں، عمق ہے، دقت ہے۔ اس کے بعد کہا تم بلاؤ۔ یا اللہ، یہ کیوں بلائیں؟ یہ کیوں بلائیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں پر رہتے کاٹ دیتے، قیمہ بن جاتا، یہاں پر رکھے رہتے، کہا دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے آ جائیں گے، بس یہی دیکھنا چاہ رہے تھے وہ کیفیت زندہ، تو کیسے، کیفیت تحیی، تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ کہاں ہیں مفسرین، کہاں ہیں وہ علماء جو کہتے ہیں ہم قرآن سمجھتے ہیں، کیفیت تحیی، تو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ تو تھا۔ تو یہ کون سا پروسیجر یوز کیا اللہ نے کہ چلو تم بلاؤ، یہ کیوں بلائیں؟
دیکھنا یہ ہے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، دیکھنا یہ کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے. تو یہاں رکھ دے اور اچانک ان میں روح پیدا ہو، جیسے اس سے پہلے کی جو آیت میں ہے، وہ جو گدھا تھا جو مر گیا تھا نبی کے بالکل پہلو میں، اور اٹھا تو گدھا کا گدھا ہی تھا. اس کو جب جان ملی تو کیسے؟ گوشت آتا رہا، اس کے بعد کھال آتی رہی، اس کے ہڈیاں بنی، اور رفتہ 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 اچانک وہ کھڑا ہو گیا. اللہ سے زندگی دیتا ہے، ان کو دکھائے دیکھو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، ایسے زندہ کرتا ہے، دکھایا اس گدھے کو. یہاں یہ خود ڈائریکٹ کہہ رہے تو کیسے زندہ کرتا ہے. اسی طرح یہ قیمہ بن جاتا ہے، یہاں رکھا رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ قیمہ بالکل جدا ہوتا ہے، الگ الگ ہر پرندے کا، اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے اوپر گوشت آتا ہے، اس کے اوپر کھال آتی ہے، اس کے اوپر آتے، اس کے بعد پھر اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو اس طرح زندہ کرتا ہے. تو وہ طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو زندگی دیتا کیسے ہے. تو کہا تم ایسا کرو، اس کے بعد تم بلاؤ یاتینا کا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے امام بنایا ہے، ابراہیم معصوم ہے، ابراہیم نبی ہے. دیکھو ہمارا نمائندہ یہ بلا رہا ہے، ہم کیسے زندگی دیتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں. زندگی ہم دیتے ہیں، ذریعہ امام ہوتا ہے. زندگی ہم نے دی ہے، ذریعہ یہاں پر امام ہے، اس نے بلایا ہے، اس کی آواز پر آئے ہیں، اس کی آواز، زندگی ہم ہی نے دی ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے زندگی دینے کا. بس حضرات محترم، بات تمام ہوئی. یہاں سے میں جلدی سے آگے گزرتا ہوں. تو یہ امام کا پاور اور طاقت اور قوت بار بار دکھائی جا رہی ہے. اچھا، جناب عیسیٰ کے تذکرے میں ہر جگہ انا احیی واحیی الموتى واحیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں، مگر کیا؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یہاں پر اللہ نے کہا تم اس کو بلاؤ، زندہ ہو کر آئیں گے. بلایا، تو جب بلائے تو باذن اللہ کہا، کیوں نہیں کہا باذن اللہ؟ اگر کوئی ایسی روایت مل جاتی ہے کہیں کہ علی نے کسی کو ٹھوکر مار کے بغیر باذن اللہ کے زندہ کر دیا، تو اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس میں تو اذن اللہ چاہیے. ارے کہ دیکھو اذن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فوری اسی وقت کا اذن، اور ایک ایڈوانس اذن مل چکا ہوتا ہے. ابراہیم کو چونکہ پہلے سے اذن مل چکا تھا، اور آل اذن تھا، انہوں نے بلایا تو باذن اللہ کہہ کے نہیں بلایا، بس بلا لیا اور وہ زندہ ہو گئے. عیسیٰ کو فل اذن نہیں تھا، کیس بائی کیس ان کو پوچھنا تھا، یا اللہ یہاں زندہ کر دو، ہاں دے دو باذن اللہ، ہر ایک کو باذن اللہ. تو پتہ چلا کہ نمائندگان الہی کو اذن الہی کبھی بیک وقت مل جاتا ہے اور کبھی الگ الگ طریقے. قرآن یہاں تک ہم پہنچے. اس کے بعد جو آیت نمبر 61 ہے، 61 سے لے کر اب جلدی سے ہم گزر جائیں گے. یہ ضرور آپ پڑھیے گا، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس پر کچھ بھی گفتگو نہیں کر سکا ہوں. 261 سے میں پھر تاکید کر رہا ہوں، ضرور پڑھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا تعلق مالیات سے، اقتصادیات، اور اس میں آپ کو وہ گر بتائے گئے ہیں کہ کیسے آپ اپنے مال میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں اب سب پڑھیں. حالانکہ وہ شروع ہی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یعنی یہ نفقہ سے شروع ہوتا ہے. خیر، تو خرچ کرنے سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن خرچ کرو گے تو ملے گا، ہے نا. امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ذرا کوئی دعا کر دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے میں پڑھوں تاکہ مجھ کو میرے مال میں غریب ہوں کچھ ملے. کہا چاہتے ہو کہ ہاں جاؤ خرچ کرو اللہ کے راہ میں. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، خرچ کہاں سے کروں؟ کہا نہیں ہے، بالکل نہیں. کہا نہیں، جو ہے وہ خرچ کرو. کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ بھی نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. کچھ نہیں دو گے کچھ نہیں ملے گا، ملنا ہے خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ آیتیں 24 آیتیں آپ کو پڑھنی ہیں. اس میں بہت سے اخلاقی اصول، اقتصادیات کے اصول، ڈیلنگ کے اصول. جھگڑے ہوتے ہیں بعد میں، ہم نے ان کو اتنا دیا تھا، وہ دیا تھا، قرض لے کے بھول گئے اور بھاگ گئے اور یہ ہو گئے. کچھ لکھا تھا کہ نہیں؟ اس وقت تو ہماری دوستی تھی، لکھا نہیں تھا. سب سے بڑی آیت 282 ہے ہی صرف اسی موضوع پر کہ لکھنا چاہیے، اور ایسے دور میں حکم دیا جا رہا ہے لکھنے کا جبکہ لکھنے والے نہیں تھے. پڑھیے گا، اس لیے میں بہت موضوعات چھوڑا ہوں. اب آخر میں 2 آیتیں رہ جاتی ہیں. 24 آیتیں جب میں نے کہا تو 286 تک میں پہنچ گیا.
284 تک میں پہنچ گیا، 84 تک. اب 2 آیتیں رہ جاتی ہیں جو آیت میں نے پڑھی تھی. روز میں نے الگ الگ آیت پڑھی، موضوع بنایا. آمن الرسول بما انزل، یہ کنکلوژن ہے. آج کافی تاخیر ہو گئی، معذرت، مگر بات تمام ہو گئی. پورا سورہ بقرہ میں نے آپ کے سامنے ایک مجلس میں پڑھ دی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مؤمنین اور کافرین کا ذکر. کافرین کے 2 کیٹیگریز ہیں، کافر منافق. اب کنکلوژن آ رہا ہے. رسول بھی ایمان لایا، رسول خود رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس پر نازل ہوئی. بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، رسول بھی اس پر ایمان رکھتا ہے. والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان رکھتے ہیں. جو بھی نازل ہوا، جو بھی نازل ہوا. اب کچھ ایسی بھی چیزیں نازل ہونے والے جن پر بڑی تاکید کی گئی اور کہا ہے نبی اس کو پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. وہ تاکید زیادہ ہے، تو جس کی تاکید جتنی زیادہ ہے اس پر ایمان بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو نبی بھی اس پر ایمان لایا جو اس پر نازل ہوا. بات سمجھ میں آئی رہی نا؟ یہ علی کو کیوں مانتے ہیں آپ؟ بھائی علی کو ماننا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے. جب نبی سے کہہ دیا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو اللہ تم کو چھوڑ دے گا؟ اللہ تم سے بھی کہے گا اگر اس کو نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. یہ شان ہے ایک مومن کی. ایمان لیا ہے، ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم بڑے مولائی ہیں. مولائی ہیں بہت اچھا ہے، مولائی کب بنیں گے آپ؟ اطعنا، سمعنا واطعنا. جب آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے سنا، تیرے نبی کے احکام کو سنا، اماموں کے احکام کو سنا، تیرے احکام کو سنا، قرآن کے احکام کو سنا، وہ اطاعنا، اور اطاعت کی. اطاعت نہ کر کے مومن کامل نہیں ہو سکتے. ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک عقیدے کے ساتھ عمل بھی نہ ہو. غفرانک ربنا، لیکن ہم عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو تو فخر مت کرنا، سر جھکا کے کہنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. یا اللہ بس تو مغفرت فرما اور تیری طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. گھبرانا مت، یہ مت سمجھنا کہ ابھی ہم کیسے مومن بن جائیں. جیسے سورہ بقرہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، امامت بھی ہم سمجھیں، خلافت بھی ہم سمجھیں، نبوت بھی ہم سمجھیں، توحید، رسالت، ملائکتی و کتبی و رسولی، یہ ساری چیزوں پر ہم ایمان لائیں. بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر سمعنا وطعنا بھی کریں، یہ تو اور بھی مشکل مسئلہ. تو ہم کیسے یہ سب کریں؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایسا مت سمجھنا اللہ جو ہے کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کبھی مت سمجھنا کہ it's too much for me, how can I do it? No, it is never too much. اللہ too much نہیں دیتا آپ کو، اتنا ہی دیتا جتنا آپ کر سکیں. سمجھے؟ دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ too much نہیں لگتی ہیں، ایکسیسو چیزیں جو ہم کرتے ہیں. یہ ذرا سی چیز ہو جائے too much ہو گئی تو کہا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو کچھ تم کرو گے تمہیں ملے گا، جو تم غلط کرو گے تمہارے خلاف ہے. اب اس کے بعد آخر میں دعا ہے، بڑی پیاری دعا، بہت پیاری دعا. دیکھیں کنیکشن کیا کنکلوژن ہے اس سورہ کا عظیم. یاد رکھیے گا اس کو، اس آیت کو، ان آیتوں کو ضرور پڑھیے. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے، حدیث میں تو یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں پڑھے، لیکن ظاہر 4 آیتیں ابھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ 5 ہیں، اس لیے کہ الف لام میم کو امام نے غالباً اس ایک آیت ہی میں شمال کیا. الف لام میم ذالک الکتاب کو 1 میں کیا ہے. تو 4 آیتیں شروع کی، یعنی اس وقت جو آپ کے پاس قرآن ہے اس کی 5 آیتیں شروع کی جو پڑھے. اس کے بعد 3 آیتیں آیت الکرسی کی وہ پڑھے، اور آخری یہ 2 آیات آمن الرسول سے اینڈ تک جو پڑھے. اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ 3 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ لا یقربہ الشیطان، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. کیا کہنے اگر شیطان قریب نہ آئے تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں.
شیطان اگر قریب نہ آئے اس سے بہتر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری مصیبت اسی شیطان کے قریب آنے سے ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يَنْسَ الْقُرْآنِ، قرآن فراموش نہیں کرے گا. لوگ پوچھتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں آپ آیت قرآن کی؟ اللہ کی طرف سے آپ ارادہ کریں، ارادہ کریں، آگے تو بڑھیں. آپ دیکھیں کیسے یاد ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں. کیوں نہیں یاد ہوتی ہیں؟ بالکل یاد ہو سکتی ہیں، پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے، کیا مشکل ہے. لیکن صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. تو قرآن کو کبھی فراموش نہیں کرے گا. لا ينسى القرآن. تیسرے کیا؟ لا يرى في نفسه وماله ما يكرهه، اپنے جان اور مال کے سلسلے میں کبھی ایسی چیز نہیں پائے گا جو اسے پسند نہ ہو. یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا، جو روتے پھرتے ہو نا. تمہارے پاس قرآن ہے، اسے پڑھو، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آئے گی بھی تو تمہیں لگے گی نہیں. تو یہ آیت ہے. اب اس کے آخر میں کیا کہا؟ وہ دعا ہے. کیوں ہے یہ اتنا ہے؟ تو ان آیتوں کو پڑھا کریں نماز کے بعد جب بھی موقع ملے. 10 آیتیں مشکل نہیں ہے، آسانی سے چند منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا اللہ ہم نے پورا سورہ بقرہ پڑھ لیا، تیرے احکام سن لیے، واجبات کو سمجھ لیا، انبیاء پر ایمان لے آئے، لیکن یا اللہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ہمیں سزا نہ دینا. ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں، بھول چوک ہو جائے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ ہم معصیت کریں، ہم تیری مخالفت کریں، نہیں، بھول جائیں یا خطا ہو جائے. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. یا اللہ اس سے پہلے تو نے بہت سی کہانیاں ہم کو گزشتہ امتوں کی سنائی ہیں، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو گزشتہ امتوں پر ڈال جانا. ان امتحانات سے ہم نہ گزریں. بڑی سخت مشکل ہو جاتی ہے جب کہ ہمارے سامنے ایسے حالات آئیں. اس وقت فرم رہنا یا اللہ ذرا ہر چیز ہلکی رہے ہمارے لیے. لا تحمل علینا اصرا، وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا تھا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ابھی خدا کہہ چکا ہے کہ میں طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، مگر پھر بھی اب تم ہمبل ہو کر کہو اللہ سے ولا تحملنا، ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا، ما لا طاقت لنا به، جس کی ہم کو طاقت نہ ہو. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. متقین سے بات شروع ہوئی، کافرین پہ بات تمام ہوئی. آمن الرسول سے شروع ہوئی. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب یہ ہوا تو اب ہمارے سامنے منافقین بھی آئیں گے، ہمارے سامنے کافرین بھی آئیں گے، ہمیں راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ہمیں ستانے کی کوشش کریں گے، ہمیں مارنے کی کوشش کریں گے، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو ہی رہا ہے. یا اللہ ہمیں ان پر نصرت عنایت فرمائے. بہت پیاری دعا ہے آخر میں. اور واقعی یہ جو دعا ہے ہم اپنی پوری گفتگو کو جو اس چند مجالس میں کی ہے اسی آیت پر پھر سے اس آیت کو عربی ہی میں پڑھ کر تمام کرتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خود میں نے بھی پہلی بار ماشاءاللہ یہ آپ کی ہمت ہے، اس سے پہلے پورا اشرف پڑھا اور ایک مجلس میں نے یہ پورا سورہ بقرہ کا خلاصہ پیش کیا تھا، لیکن اس میں جو سیکشنز پیش کیے کبھی نہیں پیش کیے اتنی تفصیل سے. بڑے بڑے سیکشنز بنا کے جلدی جلدی گزر گیا تھا، لیکن آپ کی ہمت ہے اتنے وقت میں اور یہ بات پہنچ گئی ماشاءاللہ سے. صلوات بھیجیں محمد. صحت و سلامتی کل مومن مومنات رفوظ جناب مولانا محمود مہدی صاحب بلندر سلامات.
پروردگار آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو ہر بلا سے اور آفت سے محفوظ معمون رکھے، اور وہی جو دعائیں ابھی ہم نے کی ہیں قرآنی دعائیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور یہ جو ادارہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، پروردگار انشاءاللہ اس پر بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور اس کا جو ایکسپینشن کا جو پلان ہے جلد سے جلد انشاءاللہ وہ پورا ہو، اور اللہ جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں ان کو ہمت دے، طاقت دے، اور آپ حضرات کو بھی قوت دے اور ہمت دے کہ جلد سے جلد یہ پلان اور یہ پروگرام جو اس کے ایکسپینشن کا ہے وہ شروع ہو جائے، اس میں مزید تاخیر انشاءاللہ نہ ہو۔ حضرات آپ ذرا دیکھیں، اندازہ کریں اتنی وضاحت سے جہاں جہاں پیش کر دیا گیا ہر چیز، اہل بیت کا تعارف اس سے اور زیادہ کیسے کرایا جائے۔ اس کے بعد کوئی کہے میں نے پہچانا نہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے کہ جب کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ خارجی ہیں جن کو اسیر بنا کے لایا گیا، خارجی ہیں، تو آگے آ کر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ خارجی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے آگے جو چل رہا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یہ تو بڑا نورانی، ایسی شکل تو میں نے کبھی دیکھی نہیں کسی کی، یہ کیسا اسیر ہے، ذرا چل کر دیکھو تو صحیح۔ اس سے آ کر کہا کہ تم کیا باغی ہو؟ اس نے کہا اے بھائی بات سنو، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جیسے اس نے قرآن کی بات سنی تو اس نے سوچا کہ یہ باغی ہو کر قرآن کی بات کر رہا ہے، کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، کیا تم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا ہاں کیوں نہیں، میں نے بالکل یہ آیت پڑھی ہے، کہ بھائی تم کو پتہ ہے یہ آیت جس کے لیے نازل ہوئی وہ ہم ہیں۔ عجیب بات میرے مولا نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی قسم کبھی مت کہنا کسی بھی مصیبت کو کہ یہ تو بہت زیادہ بیان کر دی گئی، نہ کسی فضیلت کو کہنا، علم ہی نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو بس کو کہ ہاں علم نہیں ہے، یا یہ کون سمجھ میں نہیں آیا، یہ مت کیا انکار نہ کرنا کسی فضیلت یا مصیبت کا۔ کیوں؟ دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے اس مصیبت کا۔ مولا فرماتے ہیں اگر خدا نے قرآن میں ہماری محبت کا حکم نہیں دیا ہوتا، بلکہ نعوذ باللہ دشمنی کا بھی حکم دیا ہوتا، تو یہ قوم اب اس سے زیادہ دشمنی نہیں کر سکتی تھی، جو دشمنی محبت کے حکم کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ آیت میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا تم نے وہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کو اس انداز سے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہا بھی آپ کون ہیں؟ کہا ہم جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے گھر والے ہیں، ان کے اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جو مصیبت اہل بیت پر پڑی ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ حسین 2 سپاہی ایسے لے کے چلے، ایک کربلا کے لیے، ایک کربلا کے بعد کے لیے، جس میں اب خود زندہ دلیل ایویڈنس اپنی مظلومیت کا، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، علی اصغر اور سکینہ کو ایز اے ایویڈنس پیش کیا جائے مظلومیت کا۔ ہر قدم پر سکینہ، ہر مصیبت میں سکینہ باپ کو یاد کرتی ہے، چچا کو یاد کرتی ہے، لیکن اس کیفیت میں میں یہ دیکھتا ہوں سب سے زیادہ صبر کی منزل امام سجاد کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اگر آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہے، کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی شخص بھی اسے تماچا مارے؟ تماچا مارے آپ برداشت کر لیں؟ ہو نہیں سکتا۔ جو برداشت کر لے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اچھا کوئی کمزوری کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے، کمزوری ہے، اب کیا کریں؟ کمزور نہیں ہے، علی کی شجاعتوں کا جو وارث ہے وہ سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں کے سامنے سکینہ ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں،
سجاد. لیکن ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کربلا میں کہ جس پر جو بھی مصیبت پڑی اس کو اپنی فکر نہیں رہی, اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں, دوسروں کا خیال ہے. سکینہ اپنی پیاس کا ذکر ضرور کرتی رہی, لیکن جب کبھی موقع آیا تو اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے, اپنی پھوپھی کی پیاس کی فکر ہے, بھائی کی پیاس کی فکر ہے. اور تو اور جب وہ گھوڑا حسین کا قتل حسین کی خبر لے کر خیمے کے در پر پہنچا ہے اور تمام بیویاں باہر نکلی ہیں اور دیکھا کہ گھوڑا تو آیا ہے مگر سوار نہیں ہے, تو اس ننھی سی بچی جا کر باہیں ڈال کر جو ہے گھوڑے کے گلے میں یہ کہتی ہے, یا جواد ابی, یا جواد ابی ہل سقی ابی ام قتل عطشانہ. میرے بابا کے گھوڑے, میں تجھ سے یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ میرے بابا کہاں ہے, اس لیے کہ یہ خون جو تیری پیشانی پر ہے اس سے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. میں سمجھ گئی میرے بابا مارے گئے. میں تجھ سے صرف ایک سوال کرتی ہوں, یہ بتا میرے بابا کو کسی نے ذبح کرتے وقت پانی بھی دیا یا پیاسا مار دیا؟ سکینہ کو اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے, سکینہ خود پیاسی ہے, مگر فکر یہ ہے مرتے وقت کسی نے میرے بابا کو پانی نہیں دیا, پانی دیا کہ نہیں دیا, پیاسا تو نہیں مار دیا, گھوڑا کیا جواب دے. سکینہ خود بھی پیاس کی کیفیت میں چل رہی ہے, مگر ساتھ میں خیال اس سجاد کا ہے, قریب آتی ہے. بھیا سجاد یہ جب آتی ہے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے, تو جب ہاتھ ہتھکڑیوں کو لگتے ہیں, جلتی ہوئی ہتھکڑیوں کو تو ہاتھ ہٹا لیتی ہے. بھیا آپ کی تو ہتھکڑیاں بہت جل رہی ہیں, کیا آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ سینے سے لگا کے کہا, بہن میری چاند میری پیاری کیوں نہیں ہوتی, بالکل ہوتی ہے, مگر میں کیا کر سکتا ہوں, یہ ہتھکڑیاں جل رہی ہیں. یہ دیکھو میرے جسم پر نہ صرف زخم ہے بلکہ چھالے ہیں, اس لیے کہ جلتے ہوئے لوہے مجھے دیے گئے ہیں, میرے گردن میں بھی ہیں, میرے پیروں میں بھی ہیں, میرے ہاتھوں میں بھی ہیں. اب سکینہ جا کر شمر سے پانی مانگتی ہے, پانی مانگتی ہے, شمر پانی دے دے. اور جب کبھی کبھی پانی ملتا ہے, اگر مل بھی گیا, وہ پانی پیاسی سکینہ لا کر پیتی نہیں ہے, لا کر بھائی کی ہتھکڑیوں پر ڈالنا شروع کرتی ہے. بہن یہ کیا کر رہی ہو, اے سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بھیا آپ نے کہا تھا نا کہ ہتھکڑیاں چل رہی ہیں, میں پیاسی مر جاؤں گی مگر اس کو برداشت نہیں کروں گی کہ میرے بھائی کی ہتھکڑیاں چلتی رہیں. بھائی کا خیال ہے سکینہ کو, بھائی کا بڑا خیال ہے سکینہ کو, اور بھائی کو بھی سکینہ کا بڑا خیال تھا. بس میں نے تمام کیا, آخری مجلس ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا, اب سکینہ نہیں رہی, قافلہ چلنے لگا, تو قافلوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا. قافلوں کو روکا گیا. قافلہ کیوں روکا؟ سید سجاد نے کہا, بشیر قافلوں کو روکو, میں ابھی آیا, میں تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں, میرا انتظار کرو. سید سجاد آتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد اس قید خانے میں آتے ہیں جہاں ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنی بہن کی قبر بنائی ہے. اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, اب پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں, قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. بہن سکینہ تمہارا بھائی آیا ہے. بہن تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی کب جائیں گے مدینے. خدا کی قسم میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج تک کوئی ایسا سوال نہیں ہے کائنات میں جو کسی امام سے کیا گیا ہو اور امام نے اس کا جواب نہ دیا ہو. وہ امام ہی نہیں جو اس کا جواب نہ دے, امام ہر سوال کا جواب دیتا ہے, اسی لیے اس کو امام کہا جاتا ہے. مگر معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ایک سوال ایسا ہے جس کا سجاد نے جواب نہیں دیا. یہ وہ سوال ہے جب سکینہ پوچھا کرتی تھی, پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں, اور کہا جاتا تھا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, شام ہو گئی ہے. پھوپھی اماں پھر ہم کب واپس جائیں گے؟ زینب خاموش ہوتی تھی, پھر جب پوچھا کب جائیں گے پھر خاموش ہوتی تھی, پھر جب پوچھا کب جائیں گے تو اشارہ کرتی تھی. میری لال مجھ سے مت پوچھو, یہ تمہارے بھائی امام وقت ان سے پوچھ لو. اب جب جا کے اپنے بھائی سے پوچھتی تھی, بھیا یہ بتاؤ ہم مدینے کب جائیں گے؟ سجاد خاموش رہتے تھے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, مولا امام وقت ہے, جواب کیوں نہیں دیتے؟ بچی کو بتائیں آپ کب جائیں گے, آپ کو پورا علم ہے, علم غیب ہے, آپ عالم ہیں, آپ امام ہیں. ہو سکتا ہے آواز آئے, میں کیسے اس کو بتاؤں, اس لیے کہ میں کیسے یہ بتاؤں. اے سکینہ سب جائیں گے مدینے, تم نہیں جاؤ گی. سکینہ تم یہی رہ جاؤ گی, تمہاری قبر یہی بنے گی. بیٹھ گئے
لیے واپس آیا ہوں۔ اے بہن، اے سکینہ، ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم کربلا بھی جائیں گے، ہم تمہارے بابا کی قبر پر بھی جائیں گے، ہم علی اصغر کی قبر پر بھی جائیں گے۔ چلو سکینہ، اب تمہارے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ سکینہ، میں تمہیں دیکھا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ اے سکینہ، میں معافی مانگنے آیا ہوں، اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ تمہیں تماچے لگتے تھے، تمہارا بھائی بچا نہیں پاتا تھا۔ اے بہن، تمہارا بھائی جا رہا ہے تمہیں رخصت کر کے۔ اے بہن، خدا حافظ، عابلہ جا رہا ہے، میں کربلا جاؤں گا، بابا کی قبر پر جاؤں گا۔ اگر بابا نے پوچھ لیا میری سکینہ کہاں ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ زینب آئی، سجاد کو سینے سے لگایا، چلو سجاد، کربلا چل رہے ہیں، سکینہ کو رخصت کرو۔ سکینہ، خدا حافظ، الوداع سکینہ۔ یا اللہ ایسا عمل صالح کو قبول فرما، خدا تمام مومنین پر آوازوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما۔ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ قرآن و اہل بیت کی صحیح معرفت اور پیروی کی ہم کو توفیق کرامت فرما۔ تجھے امام زمانہ کا واسطہ اس وقت اس دور میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے عزاداری میں یا زیارت حسین میں مصروف یا جانے والے ہیں زیارت کے لیے، خدا ان سب کی حفاظت فرما۔ جو عزاداران مظلوم کربلا اور اس عزاداری کے دشمن ہیں اور مسلسل حملے کر رہے ہیں اور کئی جگہ مومنین شہید ہوئے، خدا ان ظالموں کو ذلیل و خوار میں سلامت فرما۔ جو مومنین زخمی ہوتے ہیں اس طرح کے حملے میں، پروردگار ان کو صحت و شفا کرامت فرما۔ مالک، اس مجمع میں جو شخص بھی جو حاجت لیے بیٹھا ہے، خدا اس کی حاجت کو پورا فرما۔ خدا ہر مومن کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، خدا اگر یہ امتحان ہے جب تیری جانب سے، اسے اس کامیابی کرامت فرما، اس کی تکلیفوں کو، ابتلاءات کو، مصیبتوں کو دور فرما، اس ادارے کو ترقی کی کرامت فرما، ہم سب کو غیبت کبریٰ کے زمانے میں خدمت دین کی توفیق کرامت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعقیب فرما، ان کے آن و انصاب میں ہم سب کو داخل شامل ماتم حسین۔ کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، شمع منگوا ورنہ میں نہیں جینے کی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، گود میں لے لو مجھے، گود میں لے لو مجھے، ورنہ پچھتاؤ گی، زندہ نہ رہوں گی میں کبھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، آج کی شب کو بھی
کو تڑپائیں گے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی کیا اندھیرا ہے پھوپھی بابا جاتے تو پھر شور کو ہوتا معلوم وہ کون ہے یہ معصوم کون ہے یہ معصوم کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقیق کیا اندھیرا ہے پھوپھی پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا آپ ہی سوچیں ذرا آپ ہی سوچیں ذرا ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی کیا اندھیرا ہے پھوپھی اور بعد میرے جو یہاں ہو پھر درکانا ان سے یہ فرمانا ان سے یہ فرمانا ارے مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا ہے پھوپھی بدلائی یہ کیسی ہنسی ہے
پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی ہنسی ہے پھوپھی بتلائیے کیسی ہنسی ہے پھوپھی جان کیا میرے مقدر میں تھا یہ شام کا زندان بتلائیے کیسی ہنسی ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی ہنسی ہے پھوپھی جان یہاں خاک اڑاتی ہے جہاں شام سے وحشت 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 ہر صبح ٹپکتی ہے جہاں بام سے وحشت ہر صبح ٹپکتی ہے جہاں شام سے وحشت ہوگا اس زندان میں میرے دفن کا سامان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان یہ رات یہ تنہائی یہ خاموشی یہ غربت یہ رات یہ تنہائی خاموشی غربت اماں اسی گوشے میں بنا نہ میری تربت اماں اسی گوشے میں بنا نہ میری تربت رے اماں اسی گوشے میں بنا نہ میری تربت اماں اسی گوشے میں بنا نہ میری تربت یا میری طرح سے ہو میری قبر بھی ویران بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان اماں ہو کہاں کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا اماں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہاتھوں کو میرے ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا ہاتھوں کو میرے سجائی نہیں دیتا ہاتھوں کو میرے ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا میرے ہاتھ سجائی نہیں دیتا ایسا ہے اندھیرا کہ خطا ہوتے ہیں آسان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے کیسی اسیری ہے پھوپھی جان وہ شام تماچوں بھری رو سادھوئی اماں تماچوں بھری رو سادھوئی اماں دامن جل گوہر چھن مو دادھوئی اماں دامن جل گوہر چھن مو دادھوئی اماں دامن جل گوہر
مدت ہوئی اماں دامن پھر آج تلک درد سے دکھ تے ہیں میرے کان بتلائیے کیسی اسیری ہے خوبی جان بتلائیے کیسی اسیری ہے خوبی جان سوچا تھا کہ زندان سے رہا جب بھی میں ہوں گی زندان سے رہا جب بھی میں ہوں گی جاؤں گی مدینے کو میں صغرا سے ملوں گی جاؤں گی مدینے صغرا سے ملوں گی جاؤں گی مدینے کو میں صغرا سے ملوں گی جاؤں گی مدینے کو میں صغرا سے ملوں گی لگتا ہے مگر یہاں سے رہا ہی نہیں آسان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے خوبی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے خوبی جان پرشور نوید اتنا ہے جتنا ہے یہ سنسان نہ ہے یہ سنسان ایک قبر کے ہوتے ہوئے یہ شام کا زندان ایک قبر کے ہوتے ہوئے یہ شام کا زندان آباد کا آباد ہے ویران کا ویران بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے خوبی جان بتلائیے کیسی اسیری ہے خوبی جان کیا میرے مقدم میں تھا یہ شام کا زندان یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا 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 سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ
भैया। पानी नहीं मांगूंगी, बच्चों को संभालूंगी, इन छोटे से हाथों से तेरे कांटे करूंगी। एक बार सकीना को, एक बार सकीना को तू पास बुला भैया। जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। जिसने मुझे मारा था वो ख्वाब में आता है, मैं सो भी नहीं सकती कुछ ऐसे डरता है। सजाद मुझे दे दो, सजाद मुझे दे दो, बाहों में पाना भैया। जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। करती है बहन वादा बाबा को न रोएगी, अश्कों से कभी अपना दामन न भिगोएगी। इन घोर अंधेरों से, इन घोर अंधेरों से करवा दे रहा भैया। जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। जीती थी इमामत के मैं पाक सवेरों में, अब मेरी गुजरती है जिंदा के अंधेरों में। इस वक्त भी रस्सी में, इस वक्त भी रस्सी में है मेरा गला भैया। जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। सजाद सकीना को, सजाद सकीना को मरने से बचा भैया। जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया।